सामीन कराम, आप सुन रही हैं तीसरी जंग अजीम के दौरान जन्म लेने वाली एक दिलचस्प दास्तान जिसका नाम है काली बिल्ली और लेफ्टिनेंट बेले। इस कहानी के रावी हैं रिटायर्ड सूबेदार मोहसिन खान। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ये कहानी एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट और एक जंगली सरदार की है। लोग कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पसमानदा और जंगली मुल्क अफ्रीका है, जहां अभी तक इंसान बिल्कुल नंगे रहते हैं और वहां आदमखोर इंसान भी होते हैं। मैं इसको सही नहीं मानता। हिंदुस्तान में कहीं कहीं ऐसे जंगली लोग पाए जाते हैं जो अफ्रीका के हबशियों से ज्यादा जंगली नहीं तो कम भी नहीं। मैंने हिंदुस्तान के 3-4 जंगली कबाइलों की बातें सुनी थीं और एक कबीले को मैंने खुद देखा था। जंग अजीम दोम जो 1939 में शुरू हुई थी, बहुत खौफनाक जंग थी। यूरोप और शमाली अफ्रीका में जर्मनी ने तबाही मचा दी थी और उधर बहरुल काहिल के तमाम जजीरों पर कब्जा करके जापान की फौज ने इतना तेज एडवांस किया कि आज जिनको मलाइशिया और इंडोनेशिया कहते हैं, उन सब पर जापान का कब्जा हो गया था। फिर बर्मा से भी जापानियों ने अंग्रेजों को भगा दिया। आगे हिंदुस्तान था। जापान के हवाई जहाज़ों ने कलकत्ता की बंदरगाह पर बमबारी की और ये दिखाई देने लगा कि जापान हिंदुस्तान पर भी हाथ साफ कर जाएगा। हिंदुस्तान के दिफा के लिए अंग्रेजों ने इंतजामात कर लिए। मैं अंग्रेजों की हिंदुस्तानी फौज की सिग्नल बटालियन में हवालदार था। हिंदुस्तान के साहिली इलाकों में पहाड़ियों पर और कई और जगहों पर देखभाल की फौजी चौकियां कायम कर दी गई थी। ये ऑब्जर्वेशन पोस्टें सिग्नल्स के शोबे की थीं। ये हर वक्त खतरा लगा रहता था कि जापान की फौज समुंदर के रास्ते हिंदुस्तान के साहिल पर कहीं ना कहीं जरूर उतरेगी। मेरी बटालियन जनूबी हिंदुस्तान में मैसूर के उस इलाके में थी जो समुंदर के करीब है। मेरी बटालियन ने ऊंची पहाड़ियों पर पोस्टें बना रखी थी। हमारा राब्ता एयरफोर्स के साथ भी था। बटालियन का कैंप पहाड़ियों से 7-8 मील दूर एक मैदानी जगह पर था। ये तमाम इलाका पहाड़ियों, चट्टानों और जंगल की वजह से दुश्वार गुजार था। मैं जिस पोस्ट पर था उसमें एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट भी था जिसका नाम के बेले था। उसकी उम्र 22-23 साल थी। मेरे अलावा उस पोस्ट में 13 जवान हिंदुस्तानी थे। लेफ्टिनेंट बेले को हिंदुस्तान में आए 1 साल हो गया था। उसने उर्दू बोलने की मश्क कर ली थी। मैंने उसकी फितरत देखी जो मुझे अच्छी नहीं लगी। उसको इंग्लैंड से ये सबक देकर भेजा गया होगा कि हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजों के जर खरीद गुलाम हैं और उनको पांव के नीचे दबा कर रखना है। आप लिखा करते हैं कि हिंदू मुसलमानों को नापाक मलीच समझते हैं और मुसलमानों को हिंदू अपने करीब बैठने नहीं देते। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तानियों के साथ अंग्रेज जो हकारत वाला सलूक करते थे, वो हिंदू मुसलमानों के साथ नहीं करते थे। लेफ्टिनेंट बेले हर लिहाज से अच्छा अफसर था, लेकिन हमको यानी हिंदुस्तानियों को वो मवेशी समझता था। उसका ख्याल ये था कि हम हिंदुस्तानियों में अकल होती ही नहीं और अंग्रेज हिंदुस्तान में ना आते तो हिंदुस्तानी लोग भेड़ बकरियों की तरह घूमते फिरते रहते। वो हर बात में शहनशाह मुअज्जम का हवाला जरूर देता था। मसलन, ये शहनशाह मुअज्जम का कानून है, ऐसा मत करो, शहनशाह मुअज्जम नाराज हो जाएगा। तुमको शहनशाह मुअज्जम तनख्वाह और राशन देता है। मुअज्जम को वो मुवाजिम कहा करता था। हमारी पोस्ट एक पहाड़ी की चोटी पर थी। वहां से दूर तक इलाका नजर आता था, लेकिन पहाड़ियां, चट्टानें और दरख्त ही दिखाई देते थे। उनके अंदर कुछ भी नजर नहीं आता था। एक दिन लेफ्टिनेंट बेले ने मुझे कहा कि मैं नीचे बेस कैंप में जाना चाहता हूं और मैं भी उसके साथ चलूं। मैं उसके साथ चल पड़ा। उसके पास रिवॉल्वर था और मेरे पास स्टेन गन थी। वहां हथियार साथ ले जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वहां कोई जंग नहीं थी, लेकिन उस इलाके में धारीदार शेर यानी टाइगर, रीछ, भेड़िए और लगड़बगे पाए जाते थे। कहीं कहीं हाथी भी नजर आते थे। उनसे बचने के लिए हथियारों की जरूरत थी। पहाड़ी उतरने में 1 घंटा लग जाया करता था क्योंकि उस पहाड़ी के कई हिस्से थे। मैं लेफ्टिनेंट बेले के पीछे पीछे पहाड़ी से उतर रहा था। हम आधी से ज्यादा पहाड़ी उतर चुके थे कि बहुत तेजी से काली घटा आ गई और इतनी तेज बारिश शुरू हो गई
جیسے کنکریوں کی بوچھاڑیں پڑ رہی ہوں۔ پہاڑیوں پر درخت تھے اور گھاس وغیرہ بھی تھی، اس پر پاؤں پھسلتے تھے۔ بارش کے ساتھ بہت تیزی جھکڑ چلنے شروع ہو گئے اور بارش طوفانی ہو گئی۔ ہوا کا طوفان درختوں میں سے گزرتا تھا تو بڑی خوفناک چیخیں سنائی دیتی تھی۔ پہاڑیوں کے اندر چیخیں زیادہ ہولناک لگتی تھی۔ ہمارے لیے اپنی پوسٹ میں جو پہاڑی کی چوٹی پر تھی واپس جانا بہت مشکل تھا۔ نیچے ہی جانا پڑا۔ پہاڑیوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ ایک اور خطرہ پیدا ہو گیا، وہ یہ کہ بجلی بڑی زور سے کڑکتی تھی۔ توپ کے فائر کا اتنا دھماکہ نہیں ہوتا جتنا بجلی کے کڑکنے کا تھا۔ مجھے یہ خوف تنگ کرنے لگا کہ میں نے سنا تھا کہ بجلی درخت پر گرتی ہے۔ ہم درختوں کے نیچے نیچے جا رہے تھے۔ بارش اور آندھی کا یہ طوفان قیامت سے کم نہیں تھا۔ پاؤں جما کر اترنا ناممکن لگتا تھا۔ لیفٹیننٹ بیلے میری طرف دیکھتا تو ہنس پڑتا۔ گھٹاؤں نے دن کو رات بنا دیا تھا۔ ہم نیچے پہنچ گئے۔ پانی ہمارے ٹخنوں سے اوپر آ رہا تھا۔ یہ دو پہاڑیوں کے درمیان تنگ سی جگہ تھی۔ اس کی وجہ سے طوفان کی شدت بڑھ گئی۔ بارش ترچھی ہو کر منہ پر کنکریوں کی طرح لگتی اور تکلیف دیتی تھی۔ آنکھیں نہیں کھلتی تھیں۔ وہ چونکہ جنگ کا کوئی فرنٹ نہیں تھا، اس لیے ہمارے سروں پر لوہے کے ہیلمٹ نہیں تھے۔ ہم نے ٹوپیاں پہن رکھی تھیں۔ بارش کی شدت اور ٹھنڈے طوفان کی وجہ سے سر درد شروع ہو گیا تھا۔ ہم ایک چٹان سے مڑے تو بارش ہمارے پیچھے ہو گئی۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ آنکھیں کھل سکتی تھیں۔ مجھے شک ہوا کہ ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ بارش اور طوفان نے ہمیں اندھا کر دیا تھا۔ میں اسی کو اللہ کی مہربانی سمجھتا تھا کہ ہم پہاڑی سے خیریت سے اتر آئے تھے۔ اترتے ہوئے ہر قدم پر ڈر لگتا تھا کہ پاؤں پھسل جائے گا اور لڑکتے ہوئے نیچے چلے جائیں گے اور بہت بری چوٹیں آئیں گی۔ میرے دل میں آئی کہ لیفٹیننٹ بیلے کو بتاؤں کہ ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ میں کئی مرتبہ پوسٹ سے اتر کر بیس تک گیا تھا۔ بارش میں اچھی طرح دکھائی تو نہیں دیتا تھا، پھر بھی مجھے وہ راستہ غلط معلوم ہوا۔ میں نے لیفٹیننٹ بیلے کو اس وجہ سے نہیں بتایا کہ وہ کہہ دے گا کہ تم دیسی لوگ بے عقل ہوتے ہو۔ بجلی چمکتی اور کڑکتی تھی۔ بارش ذرا کم ہو گئی اور کچھ دور تک نظر آنے لگا۔ طوفانی ہوا کا زور پہلے جتنا رہا۔ تقریباً 100 گز دور سفید شعلہ چمکا اور ایک لکیر آسمان سے زمین تک چمکی۔ اتنی تیز روشنی تھی کہ آنکھیں بند ہو گئیں، اور بند آنکھوں میں بھی یہ چمکتی ہوئی لکیر موجود رہی۔ اس کے ساتھ ہی اتنی زور کا دھماکہ ہوا جیسے 20-25 توپوں نے اکٹھے فائر کیا ہو۔ 100 گز دور ایک اونچا درخت تھا۔ شعلہ اس درخت میں چمکا اور 2 یا 3 ٹہن کڑ کڑ کی آواز پیدا کرتے ہوئے ٹوٹے اور زمین پر گر گئے۔ یہ بجلی تھی جو درخت پر گری تھی۔ اس طرح معلوم ہوا کہ زمین زلزلے کی طرح ہل گئی تھی۔ میں تو بہت ہی ڈر گیا۔ میرا خیال ہے کہ لیفٹیننٹ بیلے بھی ڈر گیا تھا۔ میری حالت یہ ہو گئی کہ درختوں کے نیچے سے گزرتے وقت میرے دل پر گھبراہٹ آ جاتی تھی۔ بہت دیر تک میری آنکھوں کے آگے اندھیرا رہا۔ بارش اور کم ہو گئی اور کم ہوتے ہوتے پھوار بن گئی۔ گھٹائیں آگے چلی گئیں لیکن آسمان صاف نہ ہوا۔ لیفٹیننٹ بیلے نے کہا کہ ہم شاید ٹھیک راستے پر نہیں جا رہے۔ ہمارے دونوں طرف چٹانیں اور ان کے پیچھے پہاڑیاں تھیں۔ علاقہ میدانی ہوتا تو دور تک نظر آ جاتا۔ وہاں یہی ایک طریقہ تھا کہ ہم کسی اونچی پہاڑی پر چڑھ جاتے اور ہر طرف دیکھ کر معلوم کرتے کہ ہم کہاں ہیں۔ لیفٹیننٹ بیلے آگے چلتا گیا اور میں اس امید پر اس کے پیچھے چلتا رہا کہ وہ صحیح راستے پر پہنچ جائے گا۔ آگے چٹانیں اور پہاڑیاں ایسی شروع ہو گئیں کہ ایک دوسرے کے قریب قریب تھیں اور ان کی شکل و صورت کچھ اور ہی ہوتی جا رہی تھی۔ بعض پر بہت تھوڑے درخت تھے اور کچھ چٹانیں بالکل ننگی تھیں۔ کبھی ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ہم کسی قلعے کے کھنڈروں میں گزر رہے ہوں، جہاں دیواریں بھی ہوں اور ملبے کے بہت اونچے ڈھیر بھی۔ بارش تھم گئی تھی۔ اچانک اتنے موٹے اور وزنی اولے پڑنے لگے جن کا وزن نصف پاؤ کے لگ بھگ ضرور ہوگا۔ یہ زیادہ نہیں تھے۔ لیفٹیننٹ بیلے چلتے چلتے رک گیا، ذرا سا ڈولا اور گھٹنوں کے بل ہو گیا۔ اس کے سر پر 2-3 اولے لگے تھے۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا لیکن اس کا سر ڈول رہا تھا۔ فوراً بعد 2 اولے میرے سر پر اتنی زور سے لگے جیسے کسی نے پہاڑی کی چوٹی سے پتھر مارے ہوں۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ ہمارے سروں پر ٹوپیاں تھیں جو ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی تھیں۔ میری آنکھوں کے آگے سے اندھیرا ہٹا تو لیفٹیننٹ بیلے مجھے اٹھا رہا تھا۔ تب مجھے پتا چلا کہ میں غش کھا کر گر پڑا تھا۔ میں اٹھا
تو سر چکرا رہا تھا۔ بڑے اولے بند ہو گئے اور چھوٹے چھوٹے اولے پڑنے لگے۔ لیفٹیننٹ بیلے نے مجھ سے پوچھا کہ میں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہوں، لیکن میں ٹھیک نہیں تھا۔ لیفٹیننٹ بیلے خود بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑاتے تھے، میری حالت بھی یہی تھی۔ ہم دونوں نیم بیداری کی حالت میں تھے اور چل رہے تھے۔ ہمیں دائیں بائیں کا ہوش ہی نہیں تھا۔ ہمارے ہوش اس وقت ٹھکانے آئے جب تیز بہتے ہوئے پانی میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ دو پہاڑیوں کے درمیان تنگ جگہ تھی۔ بارش کا سیلابی پانی بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ہم گھٹنوں تک پانی میں تھے، پانی کے زور سے ہمارے پاؤں اکھڑ رہے تھے۔ ہم آگے چلے گئے اور پانی ہمارے ٹخنوں تک رہ گیا۔ وہاں سے ہم کدھر گئے اور کہاں کہاں بھٹکتے رہے، مجھے خواب کی طرح یاد رہ گیا ہے۔ سر پر جو وزنی اولے لگے تھے انہوں نے دماغ ہلا دیا تھا۔ اولے جلد ہی بند ہو گئے تھے، بارش بالکل تھم گئی۔ گھڑی دیکھی، 11 بج رہے تھے۔ ہم 7 بجے کے قریب پوسٹ سے چلے تھے۔ 4 گھنٹے گزر چکے تھے اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم کدھر نکل آئے ہیں۔ موسم صاف ہو گیا۔ ایک پہاڑی میں ایسی جگہ نظر آئی جو قدرتی طور پر برآمدے کی طرح بنی ہوئی تھی۔ وہاں خشکی تھی، وہ جگہ بارش سے محفوظ رہی تھی۔ ہم وہاں بیٹھ گئے۔ تھکن اور ٹھنڈ نے ہماری حالت بہت خراب کر دی تھی۔ ہم اگر سیاح یا شکاری ہوتے تو اور بات تھی۔ ہم فوجی تھے، ہمیں فوراً واپس جانا تھا۔ پہاڑی پر ہماری جو سگنل اور آبزرویشن پوسٹ تھی اس کا ذمہ دار لیفٹیننٹ بیلے تھا۔ اس کے بعد میری ذمہ داری تھی، لیکن ہم دونوں معلوم نہیں کہاں بیٹھے تھے۔ ہمارے خلاف کارروائی ہو سکتی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ لیفٹیننٹ بیلے گھبرایا ہوا نہیں تھا۔ وہ میرے ساتھ ایسی باتیں کرتا رہا جن سے میرا حوصلہ قائم رہا۔ ہماری وردی سے پانی بہہ رہا تھا، بوٹوں کے اندر پانی چلا گیا تھا۔ ہم نے بوٹ اتار کر ان میں سے پانی نکالا، جرابیں نچوڑیں اور پھر انہیں پہن لیا۔ آدھے گھنٹے سے ذرا زیادہ آرام کر کے ہم چل پڑے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، گھٹائیں بہت دور چلی گئی تھیں، ہوا کی تیزی بہت کم ہو گئی تھی۔ سر میں اس جگہ درد ہو رہا تھا جہاں 2-3 وزنی اولے پڑے تھے۔ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر طرف پہاڑیاں اور چٹانیں تھیں اور درخت زیادہ تھے۔ ان کے سوا زمین کا اور کوئی نشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آسمان پر گہرے بادل تھے، اس لیے سورج کا پتہ نہیں لگتا تھا کہ کس طرف ہے۔ ہم سورج سے اپنے بیس کیمپ کی سمت معلوم کر سکتے تھے۔ لیفٹیننٹ بیلے کے پاس کمپاس ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ ساتھ نہیں لایا تھا۔ ہم اٹھے اور اس امید پر چل پڑے کہ کہیں راستہ مل جائے گا یا کسی پہاڑی پر چڑھ کر دیکھیں گے، شاید اپنی پوسٹ نظر آ جائے۔ ہم دو پہاڑیوں کے درمیان جا رہے تھے، 3-4 موڑ مڑنے پڑے اور ہم 1.5 میل کے قریب فاصلہ طے کر گئے۔ سیلابی پانی کہیں گھٹنوں تک تھا اور کہیں پھیل کر اس سے کم گہرا ہو جاتا تھا۔ آخر میں دونوں پہاڑیاں آپس میں مل گئیں۔ ان کے درمیان اتنا سا راستہ تھا جس میں سے 2 آدمی اکٹھے گزر سکتے تھے۔ ہم اس میں سے گزر کر آگے گئے تو سامنے ایک چٹان کھڑی تھی۔ دائیں طرف اس چٹان نے پہاڑی سے مل کر راستہ روکا ہوا تھا۔ ہم بائیں طرف ہو گئے۔ چٹان زیادہ لمبی نہیں تھی، جہاں یہ ختم ہوئی وہاں سے ہم مڑ گئے اور ہمارے سامنے بہت وسیع میدان آ گیا جو پہاڑیوں میں گھرا ہوا تھا۔ درخت بھی تھے اور گھاس نے تمام زمین کو ڈھانپا ہوا تھا۔ لیفٹیننٹ بیلے نے مجھے کہا کہ ادھر شاید کوئی گاؤں ہو یا جنگلی لوگ کہیں رہتے ہوں، وہ ہمیں راستہ بتا دیں گے۔ ہم اس امید پر کہ کوئی مل جائے گا میدان کی طرف چل پڑے۔ زمین پتھریلی تھی، کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہم پہاڑی کے دامن کے ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ 2-3 فرلانگ چلے گئے تو ہمیں ڈھول بجنے کی آواز بڑی دھیمی سنائی دینے لگی۔ پہلے میں سمجھا کہ ہوا کی آوازیں ہیں یا سردی سے میرے کان بج رہے ہیں۔ میں نے لیفٹیننٹ بیلے کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ کوئی گاؤں ہے، تیز چلو۔ ہم تیز چلنے لگے، ڈھول کی آواز اونچی اور صاف ہو گئی اور اس کے ساتھ ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے بہت سے آدمی ڈھول کی تال پر گا رہے ہوں۔ ہم جس پہاڑی کے دامن کے ساتھ جا رہے تھے وہ آگے جا کر مڑ جاتی تھی۔ وہاں تک پہنچے تو ہمارے بائیں طرف خواب کی طرح منظر دکھائی دیا۔ 15-16 جھونپڑے تھے جو ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تھے۔ یہ نئے چاند کی طرح آدھے سے ذرا کم دائرے میں تھے۔ ان کے درمیان بہت سے آدمی اور عورتیں گول دائرے میں ناچ کے انداز سے چل رہے تھے۔ عورتوں کے جسموں پر ساڑیوں کی طرح کے لباس تھے۔ مردوں کا لباس دھوتیاں اور بنیانیں تھا۔ عورتوں اور مردوں نے گلے میں درختوں کے پتوں کے ہار ڈال رکھے تھے۔ بعض عورتوں نے سروں کے گرد پھول لپیٹ رکھے تھے۔ ان کے درمیان میں 3 ڈھول تھے، ایک بڑا، دوسرا اس سے چھوٹا اور تیسرا طبلے کی شکل اور سائز کا۔ ان کا ناچ دھما چوکڑی کی طرح نہیں بلکہ ٹھہرا ٹھہرا سا تھا۔
وہ سب کوئی گیت گا رہے تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد زور سے ہاں کہتے تھے۔ ہم ان کے قریب گئے تو دیکھا کہ ناچنے والوں کے دائرے کے درمیان میں جہاں ڈھول بج رہے تھے، ایک آدمی کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر اٹھا اور اس نے ناچنے والوں کو بلند آواز میں کچھ کہا۔ وہ دائرے میں سے نکل کر ہمارے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کی عمر 60 سال سے اوپر معلوم ہوتی تھی۔ اس کی دھوتی دوسروں سے زیادہ صاف تھی۔ اس کا اوپر کا جسم ننگا تھا۔ اس نے گلے میں مختلف پرندوں کے رنگا رنگ پروں کا ہار پہنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر ریشمی کپڑا لپٹا ہوا تھا اور پرندوں کے 4 5 رنگ برنگے پروں کی کلغی اڑسی ہوئی تھی۔ اس کا حلیہ بتاتا تھا کہ یہ شخص ان لوگوں کا سردار ہے۔ اس کا رنگ گہرا سانولا تھا اور چہرے کے نقوش اچھے تھے۔ باقی آدمی اور عورتیں بدستور ناچ رہے تھے۔ ان سب کے رنگ گندمی یا سانولے تھے۔ پہاڑیوں کی طرف سے 3 3 4 4 کی ٹولیوں میں آدمی چلے آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں۔ یہ ان کی کوئی تقریب تھی یا کوئی تہوار تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ ان کا سردار جو ہمارے سامنے کھڑا تھا اردو بول رہا تھا۔ اس کا لہجہ اردو والا نہیں تھا اور وہ صحیح اردو بھی نہیں بولتا تھا، لیکن یہ پتا چل جاتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیفٹیننٹ بیلے کی اردو اس سے زیادہ خراب تھی۔ میرا لیفٹیننٹ صاحب بہادر بات کر رہا تھا، اس لیے میں نہیں بول سکتا تھا۔ یہ فوجی ڈسپلن کے خلاف تھا کہ میں اپنے سوال جواب شروع کر دیتا۔ ان دونوں کے درمیان جو باتیں ہوئیں وہ میں اپنی زبان میں سنا دیتا ہوں۔ سردار نے ہمیں کہا کہ ہم وہاں سے چلے جائیں کیونکہ یہ ان کی ایسی تقریب یا عبادت ہے جس میں باہر کا کوئی آدمی تماشائی کے طور پر بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم 2 میل دور کھڑے ہو کر دیکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیفٹیننٹ بیلے نے اس کے ساتھ دوستوں کی طرح باتیں کی اور اس سے پوچھا کہ یہ تقریب کیا ہے۔ سردار نے بتایا کہ یہ ایک خاص عبادت ہے جو ہر چوتھے چاند گرہن کے بعد کی جاتی ہے۔ اس نے اس عبادت کا طریقہ یہ بتایا کہ چاند کو جب چوتھی مرتبہ گرہن لگ جاتا ہے تو اس عقیدے کے تمام لوگ اپنی نوجوان لڑکیوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس لڑکی میں بلوغت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں اسے سردار کے پاس لے جاتے ہیں۔ سردار اسے خاص لباس پہنا دیتا ہے۔ پھر اس عقیدے کے تمام لوگ اس لڑکی کو مقدس سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر طوفانی بارش کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اگر بجلی بڑے زور سے کڑکے جیسے اس روز کڑک رہی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیوتا غصے میں ہیں اور وہ قربانی مانگ رہے ہیں۔ جو ہی بارش رکتی ہے لڑکی کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ قربانی کا طریقہ یہ بتایا کہ لڑکی کو میٹھا پانی پلایا جاتا ہے جس میں بے ذائقہ زہر ملا ہوا ہوتا ہے۔ لڑکی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ سو جاتی ہے اور 15 منٹ کے بعد اس کی جان نکل جاتی ہے۔ مرنے کے بعد لڑکی کا دل نکالا جاتا اور ایک بلی کو جو عبادت گاہ میں رہتی ہے کھلا دیا جاتا ہے۔ اس بلی کو وہ لوگ دیوتاؤں کی بلی سمجھتے تھے۔ لڑکی کی کھوپڑی عبادت گاہ میں رکھ دی جاتی تھی۔ لیفٹیننٹ بیلے نے جب لڑکی کی قربانی کی بات سنی تو وہ بھڑک کر بولا کہ یہ قتل ہے۔ سردار نے اسے بتایا کہ یہ ان کا مذہب ہے۔ اگر وہ دیوتاؤں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش نہ کریں تو ان کی پھینکی ہوئی بجلیاں ان کو، ان کے گھروں کو اور ان کے بچوں کو جلا ڈالیں۔ لیفٹیننٹ بیلے کے دماغ میں بادشاہی کا اور شہنشاہ معظم کے قانون کا کیڑا جاگ اٹھا۔ اس نے ریوالور نکال لیا اور غصے سے کہنے لگا کہ ادھر انگریزوں کا قانون لاگو ہے۔ اگر کسی لڑکی کو جان سے مارا گیا تو سردار کو اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے عدالت میں سزائے موت دلائی جائے گی۔ سردار نے عجیب سی مسکراہٹ سے کہا کہ اس کے قبیلے پر انگریزی قانون لاگو نہیں ہوتا اور وہ صرف اپنے دیوتاؤں کے قانون اور حکم کو مانتے ہیں۔ سردار نے مجھے کہا کہ میں اس انگریز کو سمجھاؤں کہ یہ ہمارے مذہب میں دخل نہ دے۔ میں نے عرض کرنے کے لہجے میں لیفٹیننٹ بیلے سے کہا کہ ہمیں کیا، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں۔ لیفٹیننٹ نے مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا اور کہنے لگا کہ یہ لوگ کسی کی بیٹی کو قتل کر رہے ہیں۔ میں یہ جرم نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے سردار کو بادشاہوں کی طرح حکم دیا کہ وہ اس لڑکی کو سامنے لائے جسے وہ قربان کر رہا ہے۔ سردار نے اسے ایک مرتبہ پھر کہا کہ وہ اپنے مذہب اور اپنے عقیدے میں کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کرے گا۔ لیفٹیننٹ بیلے نے مجھے کہا کہ سٹین گن میں میگزین لگا لو۔ میں ان سے لڑکی لے کر ہی رہوں گا۔ ان جنگلیوں کو میں دکھاؤں گا کہ یہاں انگریزی قانون چلتا ہے اور یہ شخص اپنا حکم نہیں چلا سکتا۔ میں نے پوچھ سے ایک میگزین نکال کر سٹین گن میں لگا لی۔ سردار نے سٹین گن کی طرف دیکھا،
پھر لیفٹیننٹ بیلے کے ریوالور کو دیکھا اور پھر پیچھے اپنے قبیلے کو دیکھا۔ وہ سب ابھی تک ناچ رہے تھے۔ اسی نسل اور حلیے کے تماشائی بڑھ گئے تھے۔ سردار نے کسی کو پکارا، دو آدمی دوڑے آئے۔ سردار نے انہیں نہ جانے اپنی زبان میں کیا کہا۔ دونوں آدمیوں نے سر ہلائے اور ہماری طرف دیکھا۔ لڑکی یہاں نہیں، سردار نے لیفٹیننٹ بیلے سے کہا۔ اس کو یہاں سے دور ایک غار میں رکھا ہوا ہے۔ جس لڑکی کو قربان کرنا ہوتا ہے اسے اس غار میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ لڑکی بھی غار میں ہے۔ تم دونوں میرے ساتھ اس غار تک چلو اور لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن یہ سوچ لو کہ دیوتاؤں کی قربانی کو تم نے اپنے قبضے میں لے لیا تو جو تباہی ہماری ہوگی وہی تمہاری ہوگی۔ آؤ۔ وہ اپنے دو آدمیوں کے ساتھ چل پڑا اور اس کے اشارے پر ہم اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ راستے میں اس نے روک کر ایک مرتبہ پھر لیفٹیننٹ بیلے کو کہا کہ صاحب، لڑکی کو قربانی سے بچانے کی غلطی نہ کرو، پچھتاؤ گے۔ تم ہم کو ڈرا کر لڑکی کو اپنے ساتھ تو لے جاؤ گے، مگر دیوتا تم سے نہیں ڈریں گے۔ لیفٹیننٹ بیلے نے کہا کہ ہم لڑکی کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے، ہم اسے پولیس کے سپرد کر کے کہیں گے کہ اس لڑکی کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد سردار نے کچھ نہ کہا۔ وہ آگے آگے چلتا رہا۔ ایک ذرا کم اونچی پہاڑی ہمارے بائیں طرف تھی۔ سردار اس کے قریب ہو گیا۔ اس پہاڑی کے ساتھ ساتھ چٹانیں آ گئیں۔ سردار ہمیں ان کے اندر لے گیا، پھر معلوم نہیں کہ کدھر کدھر مڑتا گیا، اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ وہ بہت تیز چل رہا تھا۔ کم از کم پون گھنٹہ چلنے کے بعد وہ رک گیا، اور اس نے نصف میل دور ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ اس پہاڑی کے پیچھے چلے جاؤ۔ اس نے لیفٹیننٹ بیلے سے کہا۔ اس کے پیچھے ایک اور پہاڑی ہے، ان دونوں کے درمیان کھلی جگہ ہے۔ ایک جگہ پانی کا تالاب بنا ہوا ہوگا، اس کے اور پچھلی پہاڑی کے دامن کے درمیان تھوڑا سا راستہ ہے، تم آسانی سے وہاں تک چلے جاؤ گے۔ پہاڑی کے دامن سے ذرا اوپر دیکھنا، تمہیں جھاڑیاں نظر آئیں گی، ان میں چھپا ہوا ایک غار کا دہانہ ہے۔ یہ تنگ سا ہے، تم دونوں بیٹھ کر اس کے اندر جا سکتے ہو۔ لڑکی اندر بیٹھی ہوئی ہوگی، اس کے ساتھ دو عورتیں ہیں، تم لڑکی کو لے جانا۔ تم خود وہاں تک کیوں نہیں چلتے؟ لیفٹیننٹ بیلے نے پوچھا۔ اگر میں تمہارے ساتھ وہاں تک گیا تو یہ میرا گناہ ہوگا، سردار نے کہا۔ میں نے لڑکی کو تمہارے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو بھی یہ میرا گناہ ہوگا، جو دیوتا مجھے معاف نہیں کریں گے۔ تم جاؤ، میں واپس جا رہا ہوں۔ میری اب باقی عمر دیوتاؤں سے یہ گناہ معاف کروانے کے لیے عبادت میں گزرے گی، یا میں واپس پہنچتے ہی تباہی کا شکار ہو جاؤں گا۔ وہ اپنے دونوں آدمیوں کو ساتھ لے کر واپس چل پڑا۔ لیفٹیننٹ بیلے چہرے سے بہت خوش نظر آتا تھا۔ اس نے اپنی بادشاہی کا حکم منوا لیا تھا۔ میرے لیے یہ معاملہ بہت ہی عجیب تھا۔ میں نے اس طرح بھی محسوس کیا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ ہم دونوں پہاڑی کے پیچھے چلے گئے۔ وہاں تک پہنچتے ہمیں کچھ وقت لگ گیا، کیونکہ فاصلہ زیادہ تھا، اور وہاں کھڈ زیادہ تھے جن میں بارش کا پانی بھرا ہوا تھا۔ بہت بڑے بڑے پتھر بھی تھے۔ اس پہاڑی کے پیچھے ایک اور پہاڑی تھی، یعنی ہمارے دونوں طرف پہاڑیاں تھیں، اور ان کے درمیان 30-40 قدم کا فاصلہ تھا۔ بارش کا پانی ابھی تک بہہ رہا تھا۔ 4-5 فرلانگ آگے گئے تو ایک جگہ سے پہاڑی ذرا پیچھے چلی گئی تھی۔ اس جگہ پانی تالاب کی طرح جمع تھا، اور یہ تالاب 30 گز کے قریب چوڑا تھا۔ ہم دونوں تالاب اور پہاڑی کے درمیان چلے گئے۔ یہ تنگ سا راستہ تھا۔ وہاں رک کر دیکھا، پہاڑی کے دامن سے 2-3 گز اوپر جھاڑیاں تھیں۔ غار کو وہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے سٹین گن کا سلنگ گلے اور کندھے میں ڈال لیا، اور لیفٹیننٹ بیلے نے ریوالور ہولسٹر میں ڈال لیا۔ وہاں ہتھیاروں کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ غار میں لڑکی اور دو عورتیں ہیں۔ ہم 3-4 قدم اوپر جھاڑیوں تک گئے۔ ان کے پیچھے غار کا منہ نظر آیا، جو دائیں بائیں کو لمبوترا تھا۔ اندر اندھیرا تھا۔ ہم دونوں اکٹھے آگے بڑھے اور بیٹھ کر غار کے منہ میں جھانکا۔ اندر سے ایسی بدبو آئی جو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ آوازیں ایسی آئیں جیسے کتے کے بچوں کی ہوتی ہیں۔ لیفٹیننٹ بیلے نے زور سے کہا کہ اندر کون ہے؟ باہر آؤ۔ اس آواز پر غار سے اتنی خوفناک آواز آئی کہ ہم دونوں پیچھے کو گرے۔ یہ شیر کے غرانے کی آواز تھی، لیکن گرج کی طرح۔ ہم جلدی سے اٹھے، اور اس کے ساتھ ہی ایک دھاری دار شیر، جو اس علاقے میں عام ملتا تھا، غار میں سے نکلا۔ ہم میں اور شیر میں فاصلہ 3-4 قدم تھا۔ بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ خدائی مدد میرے ساتھ تھی۔ میں اس کو معجزہ کہا کرتا ہوں کہ ہم دونوں دائیں بائیں بھاگنے کے بجائے الٹے قدم پیچھے کو ہوئے۔ یہ ڈھلان تھی، ہم گرے
اور پانی میں جا پڑے۔ پانی گہرا تھا۔ اب مجھے لیفٹیننٹ بیلے کا پتہ نہیں تھا کہ کدھر ہے۔ میں تیز تیز تیرنے لگا۔ پانی میں کوئی وزنی چیز گری۔ پھر شیر کا غرانہ میرے کانوں میں پڑا۔ میں نے دائیں طرف دیکھا تو شیر تیرتا ہوا میرے بہت قریب آ گیا تھا۔ اس کا ایک پنجہ میری پیٹھ پر پڑا۔ ایسے پتا چلا کہ میری کھال اتر گئی ہے۔ میں نے ڈبکی لگا دی اور پانی کے اندر اندر دوسری طرف نکل گیا۔ اس طرح شیر کے دوسرے پنجے سے بچ گیا۔ میں نے پانی سے سر نکالا تو شیر مجھ سے 2 گز سے ذرا زیادہ دور تھا اور تیرتے ہوئے ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ لیفٹیننٹ بیلے مجھے دکھائی دیا۔ وہ میرے دائیں طرف سے شیر سے دور تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے تیرتے ہوئے شیر پر ریوالور کی گولی چلائی۔ شیر بہت زور سے دھاڑا اور لیفٹیننٹ بیلے کی طرف گیا۔ سٹین گن میرے گلے سے لٹک رہی تھی۔ اس میں میگزین بھی لگی ہوئی تھی، مگر اسے فائر کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں کی ضرورت تھی۔ اگر میں فائر کرتا تو تیر نہیں سکتا تھا۔ میں نے پاؤں نیچے لگائے لیکن پانی سر سے اوپر ہو گیا۔ لیفٹیننٹ بیلے کو میں نے دیکھا۔ وہ دوسرے کنارے کی طرف جا رہا تھا۔ شیر اس کے پیچھے تھا۔ پھر ایسے ہوا کہ لیفٹیننٹ بیلے، میں اور شیر ایک ہی وقت دوسرے کنارے تک پہنچ گئے۔ مجھے صاف نظر آیا کہ شیر کے ایک کندھے سے یا پیٹھ سے خون بہہ رہا تھا۔ میں شیروں کی عادتوں سے واقف نہیں تھا۔ یہ سنا تھا کہ شیر زخمی ہو جائے تو بہت ہی خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے۔ پانی سے نکل کر شیر پہلے میری طرف آیا۔ میں نے بڑی تیزی سے سٹین گن گلے سے اتار کر ہاتھوں میں لی۔ شیر اس طرح زمین سے اٹھا جس طرح پرندہ اڑتا ہے۔ مجھے فوجی ٹریننگ نے پھرتیلا بنایا ہوا تھا۔ میں دائیں طرف گرا اور پانی میں جا پڑا۔ وہاں گہرا پانی نہیں تھا۔ لیفٹیننٹ بیلے کا ریوالور ایک بار پھر فائر ہوا۔ میں اٹھا تو شیر زمین پر گر کر اٹھا۔ وہ پیچھے مڑ رہا تھا۔ میں نے سٹین گن ہپ کے ساتھ لگا کر اس پر آدھی میگزین فائر کر دی۔ اس نے سر اٹھایا اور اٹھنے کی کوشش کی لیکن نہ اٹھ سکا۔ اس کا سر بھی گر پڑا۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ شیر کے قریب گئے۔ لیفٹیننٹ بیلے نے اسے 2-3 پتھر مارے کہ پتہ چل جائے کہ زندہ ہے یا مر گیا۔ شیر نے ذرا سی بھی حرکت نہ کی۔ ہم نے اسے قریب جا کر دیکھا، وہ مر گیا تھا۔ اس کے جسم سے بہت ساری گولیاں پار ہو گئی تھی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ شیر نہیں، شیرنی تھی، اور اس کے نتنوں میں دودھ آیا ہوا تھا۔ لیفٹیننٹ نے کہا کہ یہ بچوں والی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ ادھر دیکھو، وہ اس کے بچے ہیں۔ میں نے ادھر دیکھا۔ غار دراصل شیر کی کھچار تھی۔ اس کے سامنے شیرنی کے 2 بچے بہت چھوٹے تھے، جھاڑیوں کے پاس کھڑے تھے۔ وہ اپنی ماں کے پیچھے باہر نکل آئے تھے۔ لیفٹیننٹ بیلے نے کہا کہ یہ دونوں بچے اٹھا کر لے چلتے ہیں۔ بچے تالاب کے پار تھے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ پہلے ہم مرتے مرتے بچے ہیں، اب بچے اٹھانے چل پڑیں تو معلوم نہیں کیا مصیبت آ پڑے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس کو میری بات سمجھ آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ جنگلی سردار نے ہمیں کوئی اور غار بتائی تھی لیکن ہم شیر کی غار میں چلے گئے۔ میں نے کہا کہ لعنت بھیجو ان جنگلیوں پر اور نکلو اس مصیبت سے۔ میری حالت یہ ہو گئی تھی کہ دل دھک دھک کر رہا تھا اور گھبراہٹ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ لیفٹیننٹ بیلے کا دماغ دوسری طرف چلا گیا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ جن کو ہم جنگلی کہتے ہیں وہ کتنے ہوشیار اور چالاک ہوتے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ سردار نے ہمیں اسی غار میں بھیجا تھا۔ اس کے سامنے پانی جمع ہے اور باقی نشانیاں بھی موجود ہیں۔ سردار نے ہمیں شیر سے مروانے کے لیے ادھر بھیجا تھا۔ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ کمزور سی کتیا جب بچے دیتی ہے تو شیر بن جاتی ہے۔ یہ تو پھر شیرنی تھی۔ سردار جنگل کے راز جانتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ شیرنی نے بچے دیے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ ہم سیدھے شیرنی کی کھچار میں چلے گئے تھے۔ میں نے لیفٹیننٹ بیلے کو کہا کہ شیرنی اکیلی تھی۔ اس نے کہا کہ شیر کہیں دور ہوگا۔ اس نے یہ بات کہی ہی تھی کہ دور سے ہمیں شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ لیفٹیننٹ بیلے نے کہا کہ چلو یہاں سے بھاگیں، ان بچوں کا باپ آ رہا ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ ٹھہرو، اس شیر کو بھی مار کر چلیں گے۔ ہم دونوں وہاں سے بہت تیز چل پڑے۔ بہت دور جا کر ہم نے پیچھے دیکھا تو ہمیں شیر نظر آیا۔ وہ مری ہوئی شیرنی کو سونگ رہا تھا۔ ہم اس جگہ سے مڑ گئے جہاں یہ پہاڑی ختم ہوتی تھی۔ ہم بار بار پیچھے دیکھتے تھے کہ شیر ہمارے پیچھے نہ آ رہا ہو۔ میں سمجھتا تھا کہ لیفٹیننٹ بیلے کا دماغ درست ہو گیا ہوگا، لیکن اس کے دماغ میں پھر بادشاہی آ گئی۔ کہنے لگا کہ وہ اس جنگلی سردار کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وہ غصے میں آیا ہوا تھا۔ مجھ میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ میں اسے کچھ کہتا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔
آخر یہ فاصلہ طے ہوا اور ہم سردار کے گاؤں تک پہنچ گئے۔ وہاں پہلے سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ ان میں بعض کے اوپر کے جسم ننگے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر آدمیوں کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ اب ناچ میں مردوں اور عورتوں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ تو میلے کا منظر تھا۔ ہم ان کے قریب جا کر رک گئے۔ لیفٹیننٹ بیلے نے مجھے کہا کہ میں ان کے سردار کو بلا لاؤں۔ میں آگے گیا تو سردار خود ہی آ گیا۔ اس پر مجھے بھی بہت غصہ تھا۔ میں نے اسے پنجابی زبان میں 2 3 گالیاں دے کر کہا کہ اسے صاحب بلاتا ہے۔ وہ ادھر آنے کے بجائے اپنے لوگوں میں چلا گیا۔ میرا غصہ بڑھ گیا، لیکن وہ جلدی واپس آ گیا اور میرے ساتھ لیفٹیننٹ بیلے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ لڑکی کدھر ہے؟ لیفٹیننٹ بیلے نے اس سے پوچھا اور اسے انگریزی کی گالیاں دیں۔ وہ دیوتا کے نام پر قربان ہو چکی ہے۔ سردار نے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ دیکھو، میری کالی بلی وہ لڑکی کا دل کھا رہی ہے۔ ہم نے ادھر دیکھا، 4 لکڑیوں پر مچان جیسا عارضی چبوترا بنا تھا۔ اس پر شیر کی کھال بچھی ہوئی تھی۔ اس پر ایک کالی بلی بیٹھی کچھ کھا رہی تھی۔ لیفٹیننٹ بیلے نے اس سے نہ پوچھا کہ لڑکی کی لاش کہاں ہے۔ اس کو اتنا غصہ آ گیا کہ بات کرتا تھا تو اس کے منہ سے تھوک اڑتا تھا۔ اس نے سردار کو کہا کہ تم نے ہمیں شیرنی کی کچار میں بھیج دیا تھا کہ وہ ہمیں مار کر کھا جائے۔ تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں قتل اور دھوکہ دہی کے جرم میں سزا دلائیں گے۔ سردار نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ چپ چاپ کھڑا لیفٹیننٹ بیلے کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ لیفٹیننٹ بیلے نے ریوالور نکال لیا اور اس کی نالی جنگلی سردار کے منہ کے آگے لہرا لہرا کر اس پر غصہ جھاڑنے لگا۔ میں نے جنگلی لوگوں کی طرف دیکھا تو میرا دم خشک ہو گیا۔ کم از کم 100 جنگلی آدمی ہاتھوں میں برچیاں اٹھائے دور دور ایک دوسرے کے پیچھے 2 طرف سے دائرے کی شکل بنا رہے تھے۔ وہ ہمیں گھیرے میں لے رہے تھے۔ میں نے لیفٹیننٹ بیلے کو بتایا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو سردار سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تم دونوں کے گرد گھیرا ڈال کر اکٹھے آگے آئیں گے؟ سردار نے بڑے آرام سے کہا۔ تم ایک پستول اور ایک مشین گن سے میرے کتنے آدمیوں کو مار لو گے؟ یہ لوگ تم دونوں کی بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ اب بھی وقت ہے، تم چلے جاؤ۔ ادھر تمہارے بادشاہ کا نہیں، ہمارے دیوتا کا حکم چلتا ہے۔ ابھی گھیرا مکمل نہیں ہوا تھا۔ لیفٹیننٹ بیلے نے ریوالور ہولسٹر میں ڈال لیا اور اپنا غصہ قائم رکھتے ہوئے بولا، ہم جاتا ہے، تم کو ہم ٹھیک کر دے گا۔ وہ مجھے چلنے کا اشارہ کر کے چل پڑا۔ میں نہ چلا۔ میں نے سردار کو کہا کہ ہم دراصل اپنے کیمپ کا راستہ بھول گئے تھے، ہمیں راستہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ تم بہت دور نہیں آئے، میں اپنا آدمی تمہارے ساتھ بھیج دوں گا، تمہیں وہ راستے پر ڈال آئے گا، لیکن میرا آدمی مجھے زندہ واپس ملنا چاہیے۔ میں نے لیفٹیننٹ بیلے کے ساتھ بات کی تو اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ انگریز ایسا ہی جواب دیا کرتے تھے۔ جنگلیوں کا گھیرا رک گیا۔ سردار نے ایک آدمی کو بلا کر کچھ کہا اور وہ آدمی ہمارے آگے آگے چل پڑا۔ وہ پہاڑیوں کے درمیان چلتا گیا اور موڑ مڑتا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ چل کر وہ رک گیا اور اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ اردو نہیں بول سکتا تھا۔ ہم نے آگے ہو کر دیکھا، تقریباً 1 میل دور مجھے اپنے کیمپ کے اونچے ایریل نظر آئے۔ وہ جنگلی واپس چلا گیا۔ ہم کیمپ میں پہنچے۔ ہمارا کمانڈر ایک انگریز میجر گورڈون تھا۔ لیفٹیننٹ نے مجھے اپنے ساتھ رکھا اور میجر گورڈون کو انگریزی میں سنانے لگا جو ہم پر گزری تھی۔ میں 10 جماعت پاس تھا، اس کی ہر بات مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ اس نے میجر سے کہا کہ ان جنگلیوں کو گرفتار کیا جائے، انہوں نے ایک لڑکی کو قتل کیا ہے۔ میجر مسکراتا رہا۔ اس نے لیفٹیننٹ کو سمجھانا شروع کر دیا کہ اس ملک میں بہت سے ایسے لوگ آباد ہیں جو افریقہ کے حبشیوں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں، ہم انہیں نہیں چھیڑتے۔ میجر گورڈون نے بتایا کہ جاپان نے برما، سنگاپور، ملایا وغیرہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ ان ملکوں کے جنگلوں میں ایسے ہی قبیلے آباد ہیں۔ ان سب نے جاپانی فوج کی بہت مدد اور رہنمائی کی تھی، اس لیے ہندوستان میں ہمارے لیے محتاط ہونا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کسی وقت ہمیں ان کی مدد کی ضرورت پڑ جائے، انہیں آزاد رہنے دو۔ لیفٹیننٹ بیلے خاموش ہو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ غصہ ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔